अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं ड्रेडफुल टेल्स ऑफ बिलाल। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है इस चैनल पर मैं हॉरर स्टोरीज अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 3 ऐसी स्टोरीज बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी की तरफ। दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले छोटी सी बात बताता चलूं कि आप जब भी जिन्नात के बारे में सुन रहे होते हैं या इनके बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उससे पहले एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम लाजमी कर लिया करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम इनका जिक्र करते हैं तो ये भी बड़े शौक से अपनी बातें सुनते हुए हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की पहली स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाक़या मुझे भेजा है इरफान ने, जो कि कराची का रहने वाला है। दोस्तों इरफान का कहना है कि वो हर साल अपने दोस्तों के साथ मरी या कश्मीर घूमने के लिए जाया करता था। तो 2022 में जब वो अपने दोस्तों के साथ मरी घूमने के लिए गया था तो उनको रास्ते में बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होती है। इरफान के दोस्त इरफान से कहते हैं कि यार कहीं पर कोई होटल या ढाबा नज़र आया तो गाड़ी वहाँ पर रोक देना, वहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। दोस्तों इरफान की अपनी गाड़ी थी जिसमें वो सब दोस्त घूमने के लिए गए थे और गाड़ी इरफान ही ड्राइव कर रहा था। इरफान उनसे कहता है ठीक है। काफ़ी दूर जाकर वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुनसान रास्ते पर एक साइड पर एक छोटा सा ढाबा है। उसके दोस्त कहते हैं कि हम यहाँ पर रुक जाते हैं, यहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे। इरफान को न जाने क्यों वो जगह बहुत अजीब लग रही थी। खैर वो अपने दोस्तों के कहने पर गाड़ी उस ढाबे के पास जाकर खड़ी कर देता है और वो सब उतरते हैं और चाय पीने के लिए ढाबे की तरफ चले जाते हैं और जाकर चाय का ऑर्डर दे देते हैं और बैठकर चाय का इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इरफान का कहना है कि वो ढाबा था तो बहुत छोटा सा, लेकिन वहाँ पर खाने का सामान भी मौजूद था। इसलिए इरफान के दोस्तों को जब पता चलता है कि यहाँ पर हमें खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी तो वो खाने का ऑर्डर भी दे देते हैं। लेकिन इरफान सिर्फ चाय पीता है और चाय पीकर सिगरेट पीने के लिए चलते हुए ढाबे से कुछ दूर आ जाता है। उसकी नज़र सामने एक दरख्त पर पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना होता है। वो उस दरख्त के नीचे देखता है कि एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा होता है। इरफान सोचता है कि ये भी सिगरेट पी रहा है, क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं और जब तक मेरे दोस्त खाना वगैरह खाते हैं मैं तब तक इससे कुछ बातें वगैरह कर लूँगा। खैर इरफान उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें वगैरह करना शुरू हो जाता है। इरफान का कहना है कि वो शख्स इतना ज़्यादा अजीब होता है कि उससे जो भी बात करो वो उसका जवाब बोल कर नहीं बल्कि गर्दन हिला कर देता है। ये देखने में भी काफ़ी अजीब था। खैर दोस्तों इरफान को ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। इरफान की वहीं पर बैठे हुए नज़र पड़ती है सामने ढाबे पर, तो इरफान देखता है कि ढाबे वाला उसे बहुत गौर से देख रहा है। खैर इरफान सिगरेट ख़त्म कर उस आदमी को कहता है ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। ये बात कहकर इरफान उस ढाबे के पास चला जाता है। जब वहाँ पर इरफान पहुँचता है तो देखता है उसके दोस्त भी खाना वगैरह खा चुके होते हैं। खैर इरफान अब उस ढाबे वाले के पास जाता है और खाने का बिल वगैरह देना शुरू हो जाता है। वो ढाबे वाला इरफान से कहता है कि साहब जी आप वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे। इरफान उससे कहता है कि यार मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो वहाँ पर बैठा शख्स भी स्मोकिंग कर रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो उसके पास जाता हूँ, थोड़ी देर उससे गपशप लगाऊंगा, तब तक मेरे दोस्त खाना भी खा लेंगे। तो ढाबे वाला बहुत हैरानी से कहता है साहब जी आपके पास तो वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था। इरफान उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। इरफान उससे कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, जब मैं उसके पास बैठा था तो आप मुझे मुसलसल घूर रहे थे और वो मेरे बिल्कुल ही साथ बैठा हुआ था, आप तो काफ़ी देर तक हमें देखते रहे थे। वो ढाबे वाला इरफान से कहता है कि साहब जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपको देख रहा था और बहुत हैरानी से देख रहा था क्योंकि आपके पास कोई बैठा ही नहीं था, आप अकेले किससे बातें कर रहे थे। इरफान उस ढाबे वाले से कहता है भाई आप मेरी बात का यकीन करें, वो आदमी वहीं पर बैठा था और मेरी उससे बात भी हुई थी। वो ढाबे वाला इरफान से पूछता है कि भाई आपकी उससे क्या बात हुई थी। इरफान उससे बताता है जो बातें इरफान ने उस आदमी के साथ की थी।
تو ڈھابے والا کہتا ہے کہ اس نے آگے سے آپ کو کیا جواب دیا؟ عرفان اس سے کہتا ہے کہ اس نے جواب تو کوئی نہیں دیا، بس جو میں اس سے بات کرتا تھا اس کا وہ سر ہلا کر ہی جواب دیتا تھا، آگے سے بول کر جواب نہیں دیتا تھا۔ اور ڈھابے والا کہتا ہے میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا وہم ہے۔ عرفان اس سے کہتا ہے یار آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آدمی وہیں پر بیٹھا تھا۔ وہ ڈھابے والا عرفان سے کہتا ہے چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ دیکھنے میں کس طرح کا لگتا تھا اور اس نے کس طرح کا لباس پہنا تھا؟ تو عرفان اس سے کہتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بہت سانولا سا تھا اور اس نے قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں ایک مفلر بھی تھا۔ تو ڈھابے والا یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور ان سب سے کہتا ہے کہ صاحب جی جتنا جلدی ہو سکے آپ یہاں سے نکل جائیے، اور اپنے ڈھابے کے باقی کام کرنے والوں سے بھی کہتا ہے جلدی سے کلوزنگ کرو، ہم یہاں سے ابھی کے ابھی نکلیں گے۔ یہ بات سننے میں بہت عجیب تھی۔ عرفان اس سے کہتا ہے بھائی آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آخر بات کیا ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو گئے ہیں؟ تو ڈھابے والا جو بات عرفان سے کہتا ہے وہ بات سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ جس آدمی کو تم دیکھ کر آئے ہو وہ آج سے 3 مہینے پہلے اسی درخت کے ساتھ خود کو پھانسی لگا کر مار چکا ہے۔ یہ بات سن کر عرفان کے بھی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس ڈھابے والے کو پیسے دیتا ہے اور گاڑی میں دوستوں کو بٹھا کر جلدی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوستوں عرفان کا کہنا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا جو وہ آج تک نہیں بھلا سکتا۔ تو یہ تھا دوستوں عرفان کا واقعہ۔ بہت شکریہ عرفان کہ آپ نے مجھ سے اپنا واقعہ شیئر کیا، اور امید ہے کہ سننے والوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ دوستوں اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ تو چلیے دوستوں بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے واقعے کی طرف۔ دوستوں یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے علی شیر نے۔ علی شیر کا کہنا ہے کہ وہ شہر کا رہنے والا ہے، وہ یہیں پر جاب کرتا ہے۔ یہ واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا یہ آج سے 3 سال پہلے کا ہے، جب علی شیر کو نئی نئی جاب ملی تھی اور اس کی پہلی سیلری آئی تھی۔ تو علی شیر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ خیر وہ ان پیسوں کو لے کر گاؤں اپنی خالہ کے گھر کچھ دن رہنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ علی شیر کا کہنا ہے کہ اس کی خالہ کا ایک بیٹا اس کا کزن تو تھا ہی، لیکن اس کا بہت پکا دوست بھی تھا، اور اس کی خالہ کے گاؤں میں ہی ایک اور لڑکا رہتا تھا جو کہ علی شیر کا بہت پرانا دوست تھا۔ علی شیر گاؤں میں اپنی خالہ کے گھر جاتا ہے، اپنے کزن سے ملتا ہے، اور یہ دونوں اپنے اسی دوست کو ملنے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اسے جا کر ملتے ہیں۔ وہ علی شیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا دوست کافی عرصے بعد گاؤں آیا ہے۔ وہ علی شیر سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو علی شیر اس کو بتاتا ہے کہ یوں میں شہر میں ایک جاب کر رہا ہوں، تو اس جاب کی جو پہلی سیلری آئی تھی میں نے سوچا کہ ان پیسوں سے ہم تینوں دوست مل کر کچھ کھائیں گے پیئیں گے، اس لیے میں گاؤں آ گیا۔ تو کل میں تم دونوں کو پارٹی دے رہا ہوں، کل رات کو ہم گاؤں سے باہر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے، اور آپ دونوں کو کھانا بھی میں اپنی طرف سے ہی کھلاؤں گا۔ تو علی شیر کے دونوں دوست مان جاتے ہیں۔ خیر اگلے دن علی شیر اپنی خالہ کے گھر سے اپنے کزن کے ساتھ اپنے دوست کے گھر آ رہا ہوتا ہے۔ خیر علی شیر کی خالہ کے گھر سے کچھ ہی دور اس کے دوست کا گھر ہوتا ہے، تو وہ دونوں پیدل ہی آ رہے ہوتے ہیں، اور علی شیر کے اس دوست کے پاس بائک ہوتا ہے۔ تو علی شیر اپنے کزن سے کہتا ہے کہ ہم دونوں یہاں سے پیدل جاتے ہیں اور آگے جا کر اس کے بائک سے ہم لوگ باہر گھومنے کے لیے چلے جائیں گے۔ تو اس کا کزن کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ کچھ دیر میں اپنے دوست کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے دوست کے گھر پہنچ کر جب وہ باہر جانے کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگے ہوتے ہیں تو علی شیر اپنی جیب میں ہاتھ مارتا ہے تو اس کا بٹوا ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کزن سے کہتا ہے کہ یار میرا بٹوا تو گھر ہی رہ گیا ہے، تو گھر جا اور جلدی سے بٹوا لے آ۔ تو اس کا کزن کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ بات کہہ کر علی شیر کا کزن گھر چلا جاتا ہے بٹوا لینے کے لیے۔ وہ وہاں سے جاتا ہی ہے کہ علی شیر اور اس کے دوسرے دوست کو جنگل کی طرف سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ علی شیر اور اس کا دوست بھی یہ آواز سن کر اونچا اونچا ہنسنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا وہی دوست ہے جو علی شیر کا والیٹ لینے کے لیے گھر گیا ہے۔ علی شیر اس سے کہتا ہے کہ یار اس ٹائم مذاق نہ کر، جلدی سے بٹوا لے کر آ تاکہ ہم نکلیں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ لیکن اس طرف سے مسلسل ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ علی شیر 2-3 بار بولتا ہے
کہ یار جلدی میرا والیٹ لے کر آ تاکہ ہم نکلیں، لیکن جب وہ آوازیں آنا بند نہیں ہوتی تو علی شیر غصے سے کہتا ہے تجھے سمجھ نہیں آ رہی، جلدی جا اور لے کر واپس آ۔ علی شیر کا یہ کہنا ہی تھا کہ جس سائڈ سے آوازیں آ رہی تھی وہ آوازیں ایک دم بند ہو جاتی ہیں۔ وہ آوازیں جیسے ہی بند ہوتی ہیں ساتھ ہی علی شیر کا کزن علی شیر کا والیٹ لے کر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ علی شیر اور اس کا دوسرا دوست اس کزن کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو یہ ہنس رہا تھا، جیسے ہی یہ خاموش ہوا ساتھ ہی یہ ہمارے پاس کیسے آ گیا کہ یہ گھر نہیں گیا۔ جب علی شیر اپنے کزن سے پوچھتا ہے کہ تو یہاں پر ہنس کر ہمارے ساتھ مذاق کر رہا تھا تو اچانک اتنی جلدی میرا والیٹ لے کر کیسے آ سکتا ہے؟ تو علی شیر کا کزن علی شیر سے کہتا ہے کہ یار میں تو یہاں پر تھا ہی نہیں، جیسے ہی تو نے بولا میں تو تیرا والیٹ لینے گھر چلا گیا۔ یہ بات سن کر وہ دونوں بہت حیران ہوتے ہیں۔ خیر وہ پھر کہتے ہیں یار تو ہم سے پھر مذاق کر رہا ہے، بتا تو اتنی جلدی کیسے آیا؟ تو علی شیر کا کزن ان دونوں کے سامنے قسم اٹھاتا ہے کہ یار میں یہاں پر تھا ہی نہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس سائڈ سے پھر کسی کی ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہنسنے کی آوازیں اتنی عجیب ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی مرد اور عورت مل کر ہنس رہے ہوں۔ جب یہ تینوں ڈرتے ہوئے اس آواز کے پیچھے جاتے ہیں تو وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ دور ایک درخت کی ٹہنی پر کالی بلی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ انسانی آواز میں ہنس رہی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو جیسے ان تینوں کی جان ہی نکل گئی ہو۔ یہ وہاں سے تیزی سے گھر بھاگ جاتے ہیں، اور علی شیر کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہفتے تک بیمار رہتا ہے۔ وہ اتنا زیادہ ڈر گیا ہوتا ہے کہ ایک بلی انسانی آواز میں کیسے ہنس سکتی ہے۔ دوستو علی شیر کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ وہ کبھی نہیں بھلا سکتا، اور یہ واقعہ جب وہ اپنے ان دونوں دوستوں سے کرتا ہے تو ان دونوں کے بھی ڈر کے مارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا دوسرا واقعہ، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کے تیسرے واقعے کی طرف۔ لیکن دوستو تیسرا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ میں اپنے چینل پر سنڈے والے دن جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس ویڈیو کے بارے میں ایک ہفتہ پہلے ہی میں کمیونٹی پوسٹ لگا دیتا ہوں۔ اس میں میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ سنڈے کو آپ نے کون سی سٹوری سننی ہے، کیونکہ میرے پاس بہت ساری سٹوریز آئی ہوتی ہیں، تو جس سٹوریز کی مجھے زیادہ ووٹ آتی ہیں وہ سٹوری میں سنڈے کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ دوستو آج رات کو بھی میں نے کمیونٹی پوسٹ لگا دی ہے، اور سکرین پر بھی آپ کو سائڈ پر شو ہو جائے گا کہ اس کمیونٹی پوسٹ میں نے آپ سے کون سی سٹوریز پوچھی ہیں۔ اگر آپ بھی ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو سنڈے کو کون سی سٹوری سننی ہے، تو آپ میرے چینل کی کمیونٹی میں جا کر جو سٹوری آپ سننا چاہتے ہیں اس پر ووٹ کر سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے گا، تاکہ جس ویڈیو پر آپ ووٹ ڈالیں وہ ویڈیو جب سنڈے کو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک جائے۔ تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کے تیسرے واقعے کی طرف۔ دوستو یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے نمرا نے۔ نمرا کا کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ وہ بتانے جا رہی ہے یہ واقعہ اس کے ساتھ آج سے 6 سال پہلے پیش آیا تھا، جب نمرا لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور جب وہ گاؤں سے اپنی پڑھائی کے لیے شہر میں آئی تو اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی، تو اب ان سب کو رہنے کے لیے گھر چاہیے تھا۔ دوستو نمرا کے ابو نے بہت جگہ پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو کوئی بھی گھر کرائے پر نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار ان کو ایک گھر مل ہی گیا، لیکن وہ گھر ایسی جگہ پر تھا جہاں پر آج سے 6 سال پہلے آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی۔ کچھ ہی گھر ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی بہت دور دور تھے۔ خیر یہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو شہر میں رہنے کے لیے گھر تو مل گیا۔ نمرا اور اس کی فیملی اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ دوستو نمرا کا کہنا ہے وہ گھر تھا تو بہت چھوٹا۔ اس گھر میں 2 ہی کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرہ نمرا کے والدین کا تھا اور دوسرا کمرہ نمرا اور اس کی بڑی بہن کا تھا۔ دوستو جو کمرہ نمرا کو ملا تھا اس کمرے کے ساتھ ہی نیچے گلی تھی۔ نمرا کا کہنا ہے کہ اس گلی میں سے ہر روز رات کو 3 یا 4 بجے کے بعد رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی، اور ان رونے کی آوازوں کے کچھ دیر بعد بہت زیادہ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی آیا کرتی تھی۔ دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ گلی نمرا کے کمرے کے ساتھ ہی تھی، اس لیے جب بھی کوئی گلی سے آواز آتی تھی تو وہ آواز نمرا کو صاف صاف سنائی دے رہی ہوتی تھی۔ دوستو نمرا کا کہنا ہے
کہ شروع میں جب یہ آوازیں آتی تھی تو نمرا نے کبھی اتنا غور نہیں کیا، لیکن ایک دن رات کے تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا تو نمرا کو گلی سے بہت زیادہ اونچا رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس ٹائم نمرا سوئی ہوئی تھی۔ ان آوازوں کو سن کر نمرا اٹھ جاتی ہے اور کھڑکی سے نیچے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر یہ کون ہے جو ہر رات کو اس ٹائم آ کر رونے شروع ہو جاتا ہے۔ نمرا کا کہنا ہے کہ وہ وہاں سے دیکھ ہی رہی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نمرا کی نظر گلی کے ایک کونے میں پڑتی ہے تو دیکھ کر نمرا حیران ہو جاتی ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ کالے رنگ کی لمبی سی عورت روتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ وہ چلتے ہوئے نمرا کے گھر کے پاس آ ہی رہی تھی کہ اتنے میں پیچھے سے کوئی 20-25 کتے بھونکتے ہوئے اس عورت کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کتے اس عورت کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ دوستو یہ سب منظر نمرا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تو نمرا کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے امی ابو کو اٹھاتی ہے اور ان کو سارا واقعہ بتا دیتی ہے۔ اس کے امی ابو بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ نمرا کے ابو نمرا سے کہتے ہیں، بیٹا تم ڈرو مت، میں گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے ہی ہمیں کوئی دوسرا گھر ملے گا ہم یہاں سے دوسرے گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ نمرا بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ابو سے کہتی ہے ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں تک نمرا کی فیملی کو دوسرا گھر بھی مل جاتا ہے اور وہ سب وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ دوستو نمرا کا کہنا ہے کہ نمرا آج بھی جب یہ واقعہ یاد کرتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بہت شکریہ نمرا، آپ نے ہم سے اپنی سٹوری شیئر کی اور امید ہے کہ آپ کی سٹوری میرے سننے والوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھے آج کے ہمارے 3 واقعات۔ امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ بھی مجھ سے اپنے ساتھ ہوئے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین اور ڈسکرپشن میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ اس پر مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔